अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ग्रेट डिबेट जो हमारे जियो के ऊपर बजट से 3 रोज़ पेशतर या 4 रोज़ पेशतर आई और उसके अंदर जो बजट के हवाले से उनकी प्रपोजल्स थी, उसके हवाले से मैं आपके सामने ये मौजू पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर अदारों को, जिसमें स्टील मिल, PIA और गैपको या जेपको या लेस्को यानी वापडा और रेलवे यानी इस तरह तमाम अदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से प्रपोज़ल जो बहस का मौजू बनी, उससे मैंने एक चीज़ महसूस की, किसी ने माजी में सबक हासिल नहीं किया और ना तजर्बात से फ़ायदा उठाया कि उसमें ऊंच नीच क्या आई, उसमें क्या कमियाँ और बेशियाँ हैं जिसको एड्रेस किया जाए। इससे पहले जितने भी अदारों को प्राइवेटाइज किया गया, उस हवाले से मैं आपके सामने ये मौजू रख रहा हूँ। और आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में उठाकर अगर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से देखेंगे तो मैंने उसके अंदर PTCL को मौजू बनाया और साथ कुछ बैंक्स के हवाले से, नेशनल बैंक के हवाले से जो मुझसे राब्ते हुए, तो उस सिलसिले में मैंने बताया। अब रिसेंटली मेरी जो इस मौजू के ऊपर जो गवर्नमेंट के रवैये हैं, उस सिलसिले में मैंने जो पेंशनर्स के हवाले से मौजू बनाया, तो उसके अंदर PIA का भी मुझे पता चला कि जी उसको भी प्राइवेटाइज किया गया और उसमें भी इसी तरह मुलाजमीन को ज़्यादतियों का शिकार बनाया गया। बात यह है कि आप प्राइवेटाइज कर कर अपने असासों को जो बेच रहे हैं, एक ऑक्सीजन टेंट वाली जो एक एमरजेंसी सर्विस होती है, कहते हैं जी वेंटिलेटर के ऊपर मरीज़ को शिफ्ट किया जाए। आप तो जो भी पॉलिसी है जो वाजे कर रहे हैं, ये इस पैनल के अंदर जितने भी लोग थे, ज़रा उसको मुशाहिदा कीजिए, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ के हवाले से जितने भी चैनल्स हैं, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जितने भी जो अदारे प्राइवेटाइज हुए, और इसके अलावा भी इससे पहले भी जो अदारे या बैंक वगैरह जो प्राइवेटाइज हुए, हर एक ने मिसाल दी फलानी चीज़ ऊपर चली गई और प्रॉफिट में चली गई। अब उसमें ये नहीं बताया कि मुलाजमीन के साथ जो गोल्डन हैंडशेक या VSS दी गई, उसमें मुलाजमीन के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। यानी इंसानी बुनियादी हकूक को नहीं देख रहे, उनका तज्जिया कीजिए बड़े गौर व फिक्र के साथ। तज्जिए से क्या मुराद है? इन साहिबान के ज़रा हुलिया को देखिए, इन पर भूख बरस रही है, और उन लोगों को देखिए जो प्राइवेटाइज होकर घर के किचन के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर नहीं पा रहे और भूख का शिकार है, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की तालीम या शादी के फ़राइज़ भी अंजाम करने की पोजीशन में नहीं है। बात जो भी है, आप अगर मिसाल दें कि फ़लाने मुल्क के अंदर, लेकिन फ़लाने मुल्क के अंदर अगर पॉलिसी ये अपनाई गई, तो उसमें ये देखिए कि उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, तो उसमें एम्प्लॉइज़ के साथ इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से क्या रवैया रखा गया, उनके वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कितना तहफ़्फ़ुज़ किया गया, पहले उसको भी देखें। सिर्फ वो साहूकारों की तरह पैसे गिनने के चक्कर में ना रहें। जबकि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसको ठंडे मिजाज के साथ और तहकीकी अंदाज से अगर आप देखेंगे, तो उसमें मुलाजमीन के साथ इंतहाई जबर वाला जो रवैया रखा गया, और उसके साथ साथ जो रवैया रखने के साथ साथ इस पॉलिसी को एडॉप्ट करने के हवाले से जो मुज़ामत नहीं होनी थी, उसके अंदर सीनियर्स ने भी बहुत बड़ा मुजरमाना किरदार अदा किया, जबकि वो पुराने मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने मुलाजमीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं देखा कि कल हम हम भी रिटायरमेंट के बाद इन्हीं ज़्यादतियों का शिकार होंगे। अब वो भी इसका शिकार है, अब पीट रहे हैं, रो रहे हैं, और जो बरसरे इक़्तिदार हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी रिटायर होना है, तो उनके साथ भी यही ज़्यादती होगी। मेरी मुराद ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय उसका हल क्यों नहीं ढूंढते? आप हल ढूंढिए, सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन मिलेंगे आपको। जब इसी मुल्क के डॉक्टर महबूब हक ने, यानी इसी मुल्क के डॉक्टर महबूब हक ने जो पॉलिसियाँ मलेशिया या दूसरे कंट्रीज़ को दी, आज वो किस स्टेज पर है? वजह क्या कि जब वो पॉलिसी हमारे ही मुल्क की प्रोडक्शन है, प्रपोज्ड है, और वो खुशहाली और एक तरक्कियों की मंजिलों को जो छू रहे हैं, अब छूने की वजह यह थी कि उन्होंने उस पर एज इट इज अमल किया, और इस वजह से वो कामयाब होकर पाकिस्तान से भी आगे निकल गए।
اسی طرح کی پی آئی اے کی مثال اٹھائیے، یہ وہ ہے جو اس وقت ٹاپ موسٹ جو ایئر لائنز ہے اس کی فاؤنڈر پی آئی اے ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے خود یعنی جو گورنمنٹ ہے ان کے جو برسر اقتدار تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنی ایئر لائنز کو یا اپنے اداروں کو بدنام کیا کہ جی ان کے پاس جعلی ڈگری ہیں، فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے، جب حقائق کی روشنی میں وہ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اگر اس میں ایک دو ایونٹس ایسے آ جاتے ہیں لیکن اس کی سزا پورے قوم اور پورے ملک کو بھگتنی پڑی، پی آئی اے کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جتنے بھی پرپوزل دینے والے لوگ ہیں ان کو ٹٹولیے، ان کے نزدیک تو کوئی بھوک کا عنصر ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ میں کہوں گا جس کا مجرمانہ کردار ادا کیا گیا ہے تو وہ گورنمنٹ ہے۔ اور گورنمنٹ میں یہی ادارے کے جو ہیڈز تھے، جو چیئرمین یا ایگزیکٹو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گھناؤنا کردار ادا کیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم جب ریٹائر ہوں گے ہم بڑے محفوظ ہوں گے، لیکن آج وہ بھی اسی چیزوں کو بھگت رہے ہیں جو چیزیں ہمارے عام ملازمین بھگت رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو ٹی این ٹی کے حوالے سے جو ویڈیو پیش کی تھی اس میں لوور سٹاف کے ساتھ ساتھ ہمارے آفیسرز بھی متاثر ہوئے۔ کئی ہمارے ایسے آفیسرز تھے وہ بیرون ملک ڈیپوٹیشن پر تھے، جب واپس آئے تو ان کو باقاعدہ آفس بھی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اپنے طور پر جہاں بھی کام کرنے کی کوشش کی اس میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ یہاں سے فرسٹریٹ ہو کر ملک سے باہر چلے جائیں، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے تھے جو کہ باہر کام کر رہے تھے، ان کو شوکاز نوٹس ایشو کیے گئے اور ان کو واپس بلا کر اس زیادتی کا شکار کیا گیا، جبکہ باہر وہ ان کی جو سینئر مینجمنٹ جو باہر کے ادارے تھے جس میں وہ کام کر رہے تھے، وہ سینئر مینجمنٹ مینز پریزیڈنٹ سی او کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ریزائن نہ کریں، آپ یہیں پر رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ میں آپ سے زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، میں خود سعودی ٹیلی کام کے اندر 2002 سے 2005 تک کام کر رہا تھا۔ اس دوران میں مجھے بیسٹ انجینئر آف سعودی ٹیلی کام ڈکلیئر کیا گیا، تو مجھے جیسے شوکاز نوٹس آئے تو میں نے بجائے سر یا سینگ پھنسانے کی بجائے اپنے پی ٹی سی ایل کی مینجمنٹ سے کہا کہ جی یہاں ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، اس کے تحت اس کو میں مکمل کروں گا تو پھر میں واپس آؤں گا اپنی کلیئرنس کروا کر۔ لیکن شوکاز نوٹس آ رہے تھے، جبکہ وہاں کے پریزیڈنٹ نے مجھے 10,000 جو میرا پیکج تھا اس کو کہا کہ نہیں، ہم آپ کا 20,000 پیکج کر رہے ہیں، آپ نے نہیں جانا۔ یہ میں آپ کے سامنے صورتحال جو پیش کر رہا ہوں، یہ میری 1 to 1 جب پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ نہ جائیے۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی میں نے ریزائن دے دیا ہے، ریزائن مینز ریزائن، تو ان کا نہیں ایشو کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے یہ نہیں بتایا کہ جی میرا محکمہ مجھے یہ پرابلم دے رہا ہے، میں نے کہا جی میرے بچوں کی ایجوکیشن کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے میں ہائر اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو اپنے ملک میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو 8 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں، آپ جائیے اپنے ایشوز سیٹل کیجئے اور واپس آ جائیے۔ تو میں نے ان سے جب معذرت کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کا پیکج ریوائز کر رہا ہوں، آپ کی بیسٹ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف ان سے ایک بات کی تھی۔ جب فرسٹ میری ملاقات 1 to 1 جب ہوئی، میں نے کہا جی میں نے آپ کے سعودی ٹیلی کام کے جو پورا نظام ہے، میں کی اکاؤنٹس سیکشن کے اندر ڈپلائمنٹ پلاننگ انجینئر کے اندر کام کر رہا تھا، اس میں فائبر ایلوکیشن پورے کنگڈم کے ہم نے کرنے ہوتے تھے۔ تو اس میں جب میں نے ان سے کہا جی میں نے سرجیکل سٹائل سے آپ کی اسٹڈی کی ہے، تو انہوں نے کہا دیٹس وائی وی نیڈ یو، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب آپ یا کئی لوگ کہیں گے جی ثبوت لائیں، بات یہ ہے کہ جب نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں، آپ کی نیت یہ تھی کہ بلا کر ان کو ہم لوگوں نے رولنا ہے، خراب کرنا ہے، گندا کرنا ہے، تو یہی کیا۔ اب میں ذاتی بیس پر آپ دیکھیں تو میں نے بہت کم اس ایشو کے اوپر بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے اب مجھے مجبوراً پیش کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ جب میں یہاں پر آیا تو میری پوسٹنگ ایز اے ڈویژنل انجینئر کے طور پر سینٹرل ایکسچینج سیالکوٹ میں کی گئی، اور کچھ عرصے بعد مجھے یہاں سے ڈائریکٹر ٹیلی گراف سیالکوٹ کا چارج لینے کے لیے کہا گیا، لیکن آرڈر نہیں ایشو کیے، لک آفٹر آرڈر۔ اس کے ساتھ ساتھ
میرے وقت کے اندر اگر آپ ان کے پروفٹ کو دیکھیں تو کبھی بھی میرے وقت میں جو پی ٹی سی ایل کا جو پیک ٹائم تھا 1994 کے اندر جب میں نے چارج لیا تھا ایز اے ڈویژنل انجینئر میری پروموشن ہوئی تو 94 سے لے کر آپ 3 سال آگے کاؤنٹ کر لیجئے، اس کے اندر میری ہمیشہ جب بھی کوئی ایکسیسو بلنگ کے حساب سے میٹنگ ہوتی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا پہلے مجھے بتائیے میری ایکسچینج پلس میں جا رہی ہے مائنس، تو ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا جی آپ کی ایکسچینج پلس میں جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد میں کہتا یس ناؤ برنگ دا کیسز وی ول سی دیٹ۔ اس کے اندر بھی ہم نے ایسے ایسے فیصلے کیے جس میں ہمارے سینئر اکاؤنٹ آفیسر جو تھے مجھے اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یعنی کسٹمر کا آپ نے اعتماد جیتنا ہے تو دس مینس کہ وہ محکمہ ہمیشہ جو ہے عروج پر جائے گا۔ تو ہمارا پی ٹی سی ایل کا ادارہ ایسی پروفٹ میں نہیں گیا یا ایسی عروج پر نہیں گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایکسیسو بلنگ کے اندر ایک کمپلینٹ آئی کہ جی میرا ٹیلی فون اتنے عرصے سے بند ہے، خراب ہے یا جو بھی کہہ لیجیے، تو میں نے اس کو یعنی ایکسیسو بلنگ کے کیس کے طور پر ایس ڈی او کو نہیں بھیجا کہ آپ اس کی مجھے رپورٹ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس طرح بھیجوں گا تو روٹین کے اندر وہ اس کے اندر ایک غلط مجھے رپورٹ دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ بتائیے کہ اس کی کیا یہ جو کمپلینٹ آئی ہے یہ واقعی ٹیلی فون خراب تھا؟ انہوں نے کہا یس یہ ٹیلی فون خراب تھا۔ یہ میں جو ہماری ڈویژنل لیول پر جو میٹنگ ہوتی ہے، ڈی کے لیول پر جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں سینئر اکاؤنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، اس کے اندر جب یہ رپورٹ میرے سامنے آئی تو میں نے سینئر اکاؤنٹ آفیسر کا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اماؤنٹ شوڈ بی چارج فرام دا ایس ڈی او سیلری فرام سپروائزر فرام ٹیکنیشین اینڈ لائن مین۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ فرسٹ ٹائم کس طرح کا ڈیسیجن دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جو جس کی غفلت ہے اس کی تنخواہ سے جب یہ کٹے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ آپٹیمسٹ وے سے کسٹمر کا کانفیڈنس جیتا، اعتماد جیتا۔ آپ کے سامنے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کہ پی ٹی سی ایل تو پروفٹ میں جا رہا تھا، باقی اگر ادارے لاس میں جا رہے ہیں اس کی لاس کی ریزن ڈھونڈیں، سولوشن اس کے نکل آئیں گے آپ کے پاس، پرائیویٹائزیشن کے بغیر ہی یہ ادارے آپ کے پروفٹ میں جائیں گے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کر دیکھیے، آپ تمام ڈپارٹمنٹ جو لاس میں جا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ دیں کہ لیٹ سے کہ جی اس کی 50 لاکھ اگر یا 1 کروڑ جو کمائی ہے یا ارننگ ہے، آپ کہیں جی مجھے 1 کروڑ نہیں، مجھے 1.5 کروڑ چاہیے، ساتھ اس سے اوپر اگر آپ جو لے کر جائیں گے تو تمام ملازمین کو اس کا جو اوپر ریوارڈ ہوگا وہ اوپر والی اماؤنٹ کا ریوارڈ ان کی پے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ جب آپ ٹارگٹ اچیومنٹ کے حوالے سے جب دیں گے تو پھر آپ کو صحیح رزلٹ ملیں گے اور یہ ادارے پروفٹ میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہر سٹاف کو یہ معلوم ہوگا کہ ٹارگٹ اچیومنٹ کے بعد مجھے ایک بینیفٹ فائنینشلی ملے گا جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کی ایک آبرومندانہ انداز سے تمام جو ضروریات پوری ہوں گی، وہ ہمیشہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ زبانی کلامی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمیں ٹارگٹس ملا کرتے تھے پی ٹی سی ایل میں، لیٹ سے مجھے کہا گیا کہ جی میں مثال دیتا ہوں، مجھے کہا گیا جی 2000 آپ نے مجھے ٹیلی فون کا پروگرس دینی ہے کہ جی ٹیلی فون لگے ہیں۔ ہم اس 2000 کو 2500 بنا دیتے تھے اور اس کی ریکی کرتے تھے، اور جو بھی ہم رپورٹس دیتے تھے، تو میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، ڈویژن کے حساب سے بات کر رہا ہوں، زون کے حساب، زون سے مراد ڈائریکٹر کی پوزیشن پر جو بات کر رہا ہوں، اس میں باقاعدہ ہمارا جو بھی رزلٹ ہوتا تھا وہ فیکٹیشیس نہیں ہوتا تھا، فرضی نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر فرضی دیے جاتے تھے ٹارگٹس کی رپورٹس کی اچیومنٹ کی۔ میری ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹ جو ہوتی تھی اس سے بھی ہم اوپر چلے جاتے تھے، لیکن اس میں ہمیں اس طرح کی شیئرنگ نہیں جاتی تھی۔ لیکن ہم اپنے فیوچر اور اپنے آرگنائزیشن کو دیکھتے تھے کہ ہماری آرگنائزیشن اوپر جا رہی ہے، ہمیں جو جس طریقے سے رسپیکٹ دی جا رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے آگے ہمیں بونسز دیے جا رہے ہیں، تو ہم اس سینس میں کام کرتے تھے اور ہمیں کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی تھی کہ جی پیسوں کو کس طرح ارینج کرنا ہے، گھر کو کس طرح چلانا ہے۔
آپ سے جو بات کرنے سے میں نے چھوٹے سے ٹپس جو دیے، میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، کیسے کیسے کرائسس ہم نے فیس کیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرا اس میں کمال نہیں تھا. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں، نیت اگر صحیح ہو کوئی ادارہ نقصان میں نہیں جا سکتا. یہ سارا کچھ ہماری ذاتی اپنی خود غرض جو انداز کے حساب سے ہم جو کام کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے. اور اس میں کئی ادارے ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. کئی چیزیں میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ویڈیو کی طوالت کو بچانے کے لیے کچھ اس انداز سے آپ کے سامنے کیس پیش کیا. لیکن بار بار میں جو آپ میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اداروں کو پرائیویٹائز نہ کریں. ادارے پروفٹ میں جا سکتے ہیں. اس میں ایک مثال میں ضرور دوں گا. میں نے انجینئرنگ کے بعد کچھ عرصہ ایجوکیشن کے اندر پڑھایا، وہ بعد میں اس کا بھی ذکر کروں گا. اس میں ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. جب ریلوے میں ہم نے جوائن کیا تو میرے ایک سینئر چودھری امیر صاحب، ان کا نام ہے، جو ریلوے میں ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا فگر تھی، کیا کریکٹر تھا. ان کا مجھ سے جب سوال ایک دفعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بینگ فریش انجینئر آئے ہیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں. میں نے کہا جی بھیڑ چال والا جو انداز ہے اس سے ایفیشنسی آپ کی متاثر ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی ہیئر وی ہیو ٹو بہیو لائک اے شیپ، یعنی جانور کی طرح ہمیں جو ہے ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو میری بات پر سٹرائک ہوئے تو انہوں نے کہا کیا مطلب. میں نے کہا جی ایک اونٹ کی قطار کو دیکھیے، اونٹ جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی دم کے ساتھ دوسرے اونٹ کی نکیل بندی ہوئی ہے، اس طرح ایک پوری کیو بنی ہوئی. اب آگے جو گڑا ہے اس میں اگر ایک اونٹ آگے جانے والا گرا تو دوسرا بھی گرے گا، تیسرا بھی گرے گا، چوتھا بھی گرے گا، پانچواں بھی گرے گا. وہ میری بات سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی نیا ٹریک بنانا ہے تو آپ دیکھیے گاؤں کے اندر ایک ٹریک جا رہا ہوتا ہے، اس سے اگر ٹانگے والا ٹریک سے ہٹ کر چلے گا تو یا تو ٹانگا الٹے گا اور اس میں ٹانگا ٹوٹے گا اور اس میں سواریوں کو بھی نقصان ہوگا. تو بہتر ہے زیرو پوائنٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگ کریں ٹل کہ آپ اینڈ تک پہنچ جائیں. یعنی جو آپ تبدیلی لانی چاہتے ہیں ایک دم نہ لائیں، اس سے سسٹم کلیپ ہو جائے گا. آپ سلو اینڈ اسٹڈی آپ اپنا یہ کام کیجیے. دوسری چیز ان سے میں نے کہا کہ ایک کام جس کا نیچر ہے، ہر قدرت نے ایک سائیکل رکھا ہے ہر چیز کی کہ اس کی گرو کیسی ہوگی، اس کی برتھ کیسی ہوگی، اس کی گرو کیسی ہوگی، اس نے پیک پر کیسے جانا ہے، اس کا رزلٹ یا پھل کب ملنا ہے. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے. جبکہ وہ کام نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی بائی ہک اینڈ کروک، تو اس کے اندر آپ اسپیسیفکیشن کوالٹی کو اگنور کریں گے اور لو کوالٹی کے رزلٹ میں آپ کا پروجیکٹ یا آپ کا کام فیلئر کا رزلٹ دے گا اور بیڈ امپیکٹ آئے گا اور محکمہ ہمیشہ نقصان میں جائے گا. اس وقت بھی میں نے جو تجزیات کیے، اور میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی کام ٹارگٹ سے پہلے بھی جو اچیو کیے جاتے ہیں اس کی بنیادی ایک ریزن ہے کہ جو نیچرل پروسیس میں نے بتایا آپ نے اگنور کیا تو اس کے اندر پرابلم آئیں گے اور اس میں کوالٹی مینٹین نہیں ہوگی، اور کنٹریکٹر بھی اس پریشر میں آ کر کوالٹی کو اگنور کرے گا. میٹیریل اگر نہیں ملے گا مارکیٹ سے تو وہ سیکنڈ کوالٹی کا لے کر آپ کے پروجیکٹ کو مکمل کرے گا، اور اب آپ بڑے فخر سے کہیں گے جی میں نے کام جو 1 سال کا تھا وہ 9 مہینے میں مکمل کر. دس از ٹوٹلی رانگ. پریکٹیکلی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سیالکوٹ ایئرپورٹ مجھے پروجیکٹ جب ملے، کچھ پروجیکٹ ایسے تھے وہ اس میں ریسرچ کی ضرورت تھی تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو سلو کیا، اور زیادہ تر چونکہ ہمارے سینئر جو تھے ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ نہیں، فرسٹ جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کے ریزلٹس دیکھیں، ریزلٹس دیکھنے کے بعد آپ پروجیکٹ کو پلان کریں گے یا اس پر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ہم نے پرواہ نہیں کی کہ ہمیں سینئرز کیا کہتے ہیں. ہم نے جب اپنی تسلی کر لی، کرنے کے بعد پھر ہم نے پروجیکٹ جب لانچ کیے تو وہ کامیاب ہوئے. باتیں تو ہمیں بڑی سننی پڑی، ٹینشن بھی ہوئی، ہمیں بڑی اختیار کرنی پڑی یا برداشت کرنی پڑی، لیکن رزلٹ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوئے. اور اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ نیت کے اندر فتور نہ ہو،
نیت میں یہ ہو جو بھی کام کرنا ہے عبادت کے طور پر کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ہمیں کامیابی ہو۔ اب آتا ہوں ٹائم پیریڈ کے حوالے سے، یہ تو میں نے ریسرچ R&D کے حوالے سے جو بات کی، اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہم نے مکمل کیا، تو میں نے اس کو، میرا سٹائل یہ تھا کہ سٹارٹ کے اندر ہی بھرپور پریشر کے ساتھ آپ آگے چلیں اپنے ورکنگ کے حساب سے، اور اس کی ڈیلی انسپیکشن بھی کرتے رہیں۔ ٹارگٹ اگر وہ 2 مہینے کا تھا تو میں نے ان کو اپنے سٹاف کو کہا کہ کام سٹارٹ کرو، اور بتایا نہیں کہ جی 2 مہینے کا ہے، ہم نے کہا جی ہم نے اس کو کام 1.5 مہینے میں مکمل کرنا ہے۔ ڈیلی ریکی کر اس کے پروجیکٹس کو دیکھنے کے بعد جہاں کوئی امینڈمنٹ کرنی تھی کہ ان کی پوزیشن کے حوالے سے کوئی چینجز کرنی تھی، وہ ہم نے چینجز کی، اور وقت سے پہلے ہم نے پروجیکٹ مکمل کر دیا الحمدللہ۔ لیکن اس کے اندر ٹیم کو پلے کرنے کے لیے ٹیم لیڈر کا ایک ایسا ویژن ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی انا پرستی کے چکر میں نہ ہو، ضد اور ہٹ دھرمی کے چکر میں نہ ہو، بلکہ کام کی کوالٹی کو مینٹین کرے۔ اس سے کئی مثالیں اور بھی دوں گا، لیکن سر دست میں یہ شارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہنے سے جتنی بھی آپ کے سامنے یہ میں نے پریزنٹیشن پیش کی، یہ پرائیویٹیشن کے امپیکٹ کے حوالے سے کہ یہ خطرناک رجحان ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی ملوث رہے ہیں پہلے تحقیق کریں، اس کے اندر جو ملازمین سفر ہوئے ہیں ان کے حقوق ریسٹور کریں، پھر ساتھ ایک ٹارگٹ دیں کہ ان اداروں کو اوپر لے کر جانا ہے۔ جو پرائیویٹائز ہوئے ہیں ان کو دوبارہ، آپ اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ حل ڈھونڈیں گے کس طریقے سے ہم نے ان اداروں کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ اور جو سینئرز ریٹائر ہوئے ہیں ان سے ایکسپیرینس حاصل کریں، لیکن ان کو ہائر کریں ایز اے کنسلٹنٹ، پیچھے برین سٹارمنگ کے حساب سے جو پالیسی بنانی ہے کہ ادارے کو کس طرح پروفٹ میں لے کر جانا ہے، تو آپ لے جائیں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بورڈ میں جتنے بھی گدھ کی طرح جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے ان اداروں کو اپنے سکنجوں میں کشنا چاہتے ہیں۔ اس میں سارے سیٹ ساہوکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند ایک جو کنسلٹنٹ ہیں کہ شیئر دے دیں، قطعی طور پر شیئر کی شکل کے اندر بھی اگر آپ نے جو پرائیویٹائز کیے ہیں ان کا رزلٹ دیکھ لیں۔ پی ٹی سی ایل کے اندر شیئر 26% کے اوپر آپ نے مالکانہ حقوق دیے ہوئے ہیں، لیکن ملازمین کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، جن کو وی ایس ایس دی گئی ہے، وی ایس ایس کا تک ہی نہیں بنتا تھا۔ اسے میں نے کہا تھا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، آپ دیکھیے کہ آپ ری آرگنائزیشن 1996 میں دیکھیں، اس میں وی ایس ایس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ملازمین کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو تو آپ اس کی سروس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ ٹرانسفر کر دیں۔ بات طویل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر کچھ حقائق اور پیش کروں گا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔